खुदा उनके जिंदा बाबरकत और जलाली नाम में मैं एवेंजलिस्ट यासिर आपको शो ऑफ टेस्टमनी के इस प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद कहता हूँ। जैसा आप सबको मालूम है कि हम नई से नई गवाहियों को लेके आते हैं ताकि सुनने वालों का ईमान मजबूत हो और ईमान के वसीला से लोग जो हैं खुदा उनमें पेवस्त हो जाए, मजबूत हो जाएं। आज एक ऐसी ही गवाही के साथ मैं फिर आपके सामने पेश हुआ हूँ। आज हमारे साथ आकाश भट्टी जिनका ताल्लुक पाकिस्तान सियालकोट दस्ता से है, वो आज हमारे साथ जुड़े हैं और अपनी जिंदगी की गवाही आप सबके साथ शेयर करेंगे। भाई आकाश भट्टी, हम आपको खुशामदीद कहते हैं शो ऑफ टेस्टमनी के इस प्रोग्राम में। सबसे पहले मैं खुदा यीशु मसीह का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने आज का दिन मेरी जिंदगी में लेके आया ताकि मैं अपनी गवाही अपने देखने वालों सुनने वालों के सामने पेश कर सकूँ। और थैंक यू यासर भाई कि आपने मुझे शो ऑफ टेस्टमनी में मदद किया ताकि मैं अपनी गवाही शेयर करूँ हम और देखने वाले सुनने वाले के ईमान को तरबियत दूँ। सबसे पहले भाई आकाश, मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ। इस कोविड-19 में आपने इतना लंबा सफ़र किया, अराउंड 100 किलोमीटर के सफ़र से आप हम तक पहुँचे और अपनी ज़िंदगी की गवाही हमारे साथ शेयर करने के लिए इस प्लेटफॉर्म पे आप मौजूद हुए। यासर भाई, सबसे पहले मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे सेहत दी, तंदुरुस्ती दी और इस कोरोना वबा में उसने हमें संभाले रखा और ताकि मैं ये आपके पास आ सकूँ और अपनी गवाही पेश कर सकूँ। भाई इससे पहले कि हम गवाही की तरफ बढ़ें, मैं चाहता हूँ कि आप अपने बारे में आप क्या खिदमात मुल्क ओमान में अंजाम दे रहे हैं और कितने गुज़श्ता सालों से आप मुल्क ओमान में हैं, मैं चाहता हूँ व्यूअर्स के साथ शेयर करें। जी ज़रूर यासर भाई, मैं पाकिस्तान से 2013 में यहाँ मुल्क ओमान में आया। मुझे तकरीबन 7 साल हो गए हैं मुल्क ओमान में और मैं सईद अल मुसब्बा अल तजारत कंपनी में एज ए कार इलेक्ट्रिशियन, जो हमारे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स है कंपनी के, उनमें मैं अकेला ही सुपरवाइज़र हूँ इलेक्ट्रिशियन के हिसाब से। खुदा ने मुझे सरफराजी दी है इस कंपनी में, खुदा ने मुझे ब्लेस किया हुआ है, इसके लिए मैं खुदा का नहायत दिल से शुक्रगुजार हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। भाई आप यहाँ पे मौजूद हैं, मैं तो चाहता हूँ कि आप जो है अपनी ज़िंदगी की गवाही जो है हमारे व्यूअर्स को शेयर कीजिए ताकि सुनने वालों का ईमान जो है वो मजबूत हो। जी यासर भाई, मैं अपनी गवाही पेश करने से पहले मैं अपने बारे में कि मैं मसीह में मुझे जब शख्सी तजर्बा नहीं था तो उससे पहले मेरी लाइफ कैसी थी। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं ऐसे ख़ानदान में पैदा हुआ जो मसीह का ख़ानदान है और जो खुदा की खिदमत में पेश हैं। खुदा चर्चेस में, चर्चेस की एक्टिविटीज़ में, मुख्तलिफ जितने भी हमारे चर्च के प्रोग्राम्स होते हैं सब में हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि मेरा सारा ख़ानदान, कुछ पास्टर्स हैं, एल्डर्स हैं, एवेंजलिस्ट हैं, चर्च की खिदमत में हैं, संडे स्कूल में हैं, मेरी सिस्टर्स हैं संडे स्कूल की खिदमत करते हैं। और इसके लिए मैं जब मसीह में मैं नहीं था, इसके मेरा शख्सी तजर्बा नहीं था, तो मैं नॉर्मल लाइफ गुजार रहा था। रेगुलर चर्च तो जाता था, सुबह प्रे भी करता था, रात को भी प्रे करता था, चर्च की एक्टिविटीज़ में भी था, लेकिन जो कहते हैं कि दिल से खुदा की तरफ रजू लाना और एक अच्छे मसीही की तरह कि खुदावंद में पवस्त होना, वो मेरे लाइफ में यानी कि आप मसीही खानदान में तो थे लेकिन मसीही के साथ जो है ना आपका शख्सी तजर्बा नहीं था। जी यासर भाई, मैं मसीही खानदान में तो ज़रूर पैदा हुआ लेकिन मेरा मसीही में शख्सी तजर्बा नहीं था। या दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि शायद आप उस वक्त जो है संडे मसीही थे, जो सिर्फ इतवार के इतवार मसीही हो जाते हैं। ये भी आपके मुनासिब ही होगा कहने में कि मैं संडे मसीही था, नामी मसीही था, कि बस मेरा दूसरे कामों में बहुत ज़्यादा ध्यान था। स्कूल में भी मैं ज़्यादा इतना एक्टिव नहीं था, घूमता फिरता था ज़्यादा समय लेके। अब स्कूल लाइफ से भी इतना नहीं था, घर जाना, स्कूल, घर से स्कूल, स्कूल से घर, और मुख्तलिफ काम, क्रिकेट वगैरह, ऐसा लड़कों के साथ घूमना। और घर वाले मुझे अक्सर कहते थे कि सब चर्च में रेगुलर हैं, तुम क्यों नहीं रहते, तुम एक सिर्फ नामी मसीही हो। लेकिन मैं उनकी बातों को इतना समझ लेके क्लियर नहीं करता, अहमियत नहीं देता था कि छोड़ो यार,
جا رہے ہیں، سبھی جا رہے ہیں، میں نہیں جاؤں گا تو کیا ہے۔ میری زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ تب ہوا جب میرے ساتھ ایک حادثہ پیش آیا۔ اس وقت سے میں نے خدا کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا۔ تب میں نے جانا کہ خدا ہم سے بے پناہ پیار کرتا ہے، وہی ہماری سپر ہے، وہی ہماری چٹان ہے، وہی ہمیں بچاتا ہے، وہی ہمیں طرح طرح کی بیماریوں سے، طرح طرح کے حادثات سے، مصیبتوں سے وہی چھڑاتا ہے۔ میرے ساتھ یاسر بھائی ایسا ہوا کہ میں انسٹیٹیوٹ الیکٹریشین کے کورس کے لیے انسٹیٹیوٹ جاتا تھا گجرانوال، تو میں اور میرے دوست ہم اکٹھے مل کے سفر کرتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میں اور میرے دوست جا رہے ہیں، یہ دو اکتوبر 2005 کا واقعہ ہے۔ اس صبح میری جب ہم سفر کر رہے تھے، اس سفر کے بعد میں نے اپنی زندگی میں نیا موڑ لیا، کیونکہ خدا نے مجھے نئی زندگی دی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ حادثہ میرے ساتھ کیسے پیش آیا۔ ہم کالج میں جا رہے تھے، تو کالج میں جاتے ہوئے ہم جس بس میں سفر کر رہے تھے، تو میں اور میرا دوست پہلے بس میں جاتے ہیں، اور جو کھڑکی کے ساتھ سیکنڈ والی سیٹ ہے، ہم اس پہ دونوں بیٹھ جاتے ہیں، اور میرے دو دوست کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک آگے چلا جاتا ہے۔ پھر آگے بس جاتی ہے، وہاں سے کچھ وہ سواریاں پیسنجرز بیٹھتے ہیں، ان میں ایک لڑکی اور ساتھ ایک بزرگ آتے ہیں۔ وہ جب ہم دونوں ان کو دیکھ کے کھڑے ہو گئے کہ ہم جس سیٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے سوچا کہ اب ان کے ساتھ ایک بزرگ بھی ہے اور لڑکی بھی ہے، تو ہم نے ان کو رسپیکٹ اپنی سیٹ جو ہے ان کو دے دی، اور ہم اسی سیٹ کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ بس جا رہی ہے، ہم باتیں کر رہے ہیں، جو روٹین ورک میں ہوتا ہے، مستی کر رہے ہیں، جوکنگ کر رہے ہیں، تو بس میں دوستوں کے ساتھ گپیں لگا رہا ہوں۔ تو اچانک ایسا ہوا کہ ڈرائیور سے بس آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی۔ اس نے بس نے پہلے رائٹ سائڈ لی، پھر لیفٹ۔ ہم سمجھے کہ شاید ڈرائیور مستی کر رہا ہے، وہ صبح فرسٹ جانے کے چکر میں، تو ہم یہی سمجھ رہے ہیں کہ بس والا مستی کر رہا ہے، ہم اوورٹیک کر رہا ہے کسی بس کو، جی ایسے ہی ہے اس طرح۔ تو پھر اس نے بس نے رائٹ سائڈ لی، پھر وہ رائٹ سائڈ لیتے ہوئے زیادہ نیچے کی طرف موو ہوئی۔ پھر ہم سب خوفزدہ ہو گئے، جتنے بھی پیسنجر اس بس میں تھے وہ۔ پھر جب بس سیدھی ہوئی تو اس نے پھر لیفٹ سائڈ کی طرف زیادہ موو کیا، اور ساتھ اس کے ٹائر اوپر ہو گئے۔ آپ یاسر بھائی آپ بلیو نہیں کر سکتے، ہم دونوں، میں اور میرا دوست جس سیٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے، اس سیٹ پہ جو لڑکی اور جو بزرگ تھے وہ، اور ہمارے ساتھ ہی آگے 4 لڑکے، اسکول کے لڑکے، کھڑکی میں جو تھے 4 لڑکے کھڑے ہوئے تھے۔ ان کی 4 لڑکوں کی ایٹ دا اسپاٹ ڈیتھ ہو گئی ہے، اور جو لڑکی اور بزرگ تھے ان کو بہت زیادہ چوٹیں آئی۔ میں اور میرا دوست، اور پیچھے میرے 2 دوست ہیں، اور آگے دوست میرا جو ہم کھڑکی کے آگے تھے۔ یاسر بھائی آپ بلیو نہیں کر سکتے کہ بس ٹوٹل پلٹ گئی ہے، اور میں سب سے لاسٹ سے میں نکلا ہوں۔ مجھے ہوش ہی نہیں رہا کہ یار کیا ہو رہا ہے۔ میں نے دوستوں کو آواز دی ہے کہ یار کیا ہوا ہے۔ ایک دوست نے میرا بازو پکڑا ہے اور مجھے کھڑکی سے باہر نکالا ہے، اور میں بس کے اوپر سے چڑھ کے چھلانگ لگائی ہے۔ میں نے پلٹ کے بس کو نہیں دیکھا، میرے دوستوں نے کہا جلدی سے یہاں سے نکلے، اس لیے کہ مطلب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بس پلٹنے کے فوراً بعد آگ بھی لگنے کا خطرہ ہوتا ہے، پیٹرول جو ہے اس کی وجہ سے جو ہے وہ بس میں اکثر جو ہے آگ لگ جاتی ہے۔ جی اصل بھائی ایسا بھی ہوتا ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے، لیکن میرے دوستوں نے مجھے جلدی کہا آکاش جلدی آؤ یہاں سے چلے۔ اسے میں نے تو ایک بار پیچھے پلٹ کے دیکھا ہے کہ بس کو، لیکن اس نے مجھے پکڑ کے بولا کہ چلو اب واپس چلتے ہیں، ابھی نہیں جانا۔ یاسر بھائی آپ یقین نہیں کریں گے کہ سارا راستہ دل میں خوف، اتنا زیادہ خوف، اور راستے میں یہی سوچتا رہا کہ خداوند تیرا شکر ہے کہ اتنے بڑے حادثے سے تو نے مجھے بچا لیا۔
زبور نویس میں زبور 23 میں خواہ موت کے رسائے کی وادی سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا. میں یاسر بھائی 1 مہینے تک اس خوف میں اور یہی سوچتا رہا، خداوند سے یہی سوال کرتا رہا کہ خداوند تو نے مجھے اتنے بڑے حادثے سے بچایا، اس کے پیچھے تیرا کیا مقصد ہے؟ Praise the Lord. اس کے پیچھے تیرا کیا مقصد ہے؟ خدا نے مجھے حادثہ جو ہے وہ بار بار جو ہے ایک فلم کی طرح جو ہے آپ کے ذہن نشین ہو گیا اور آپ اسے ریمائنڈ کرتے رہے، اور جی یاسر بھائی یہ سوالات اپنے ذہن میں جو ہے وہ آپ بلیو نہیں کرتے کہ میں وہ 2-3 مہینے تک ہم جس بھی گاڑی پہ میں اور ہم میرے دوست جس بھی گاڑی پہ سفر کرتے ہیں، وہ اگر وہ 60 کی سپیڈ میں بھی ہے تب بھی ہمیں خوف آتا کہ یار، وہ ہم ڈرائیور کو بعض دفعہ تو میں نے بولا یار سپیڈ تھوڑا کم کر، 1-2 بار تو اس نے مجھے کہا یار 60 کی سپیڈ ہے تو اس سے میں کم کیا کروں. مطلب اتنا خوف جو ہے آپ کی زندگی میں طاری ہو گیا. میں 1-2 بار تھوڑا ہائپر ہوا اس ڈرائیور کے ساتھ، جب ہم گجرانوالہ سے یا یہاں سے جاتے ہیں ہم انسٹیٹیوٹ کے لیے، تو میں خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں. پھر خداوند نے مجھے آیت دی، یشوع 1 اور اس کی 8 آیت، شریعت یہ ایک کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، تجھے دن اور رات صرف اسی کا دھیان ہو، اور جو کچھ اس میں لکھا ہے تو خوب احتیاط کر کے اس پر عمل کرے، تب جا کر تجھے خوب اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی. Praise the Lord. یہ میری زندگی کی آیت ہے جو خداوند نے مجھے دی Praise the Lord. کہ مجھے ہر حال میں خداوند کی شکر گزاری کرنی ہے، اس کی حمد و ثنا کرنی ہے، شریعت کی کتاب کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے. یہ ہے میری زندگی کی لائف. اس حادثے نے میری زندگی کو بدل دیا. Praise the Lord. یعنی کہ آپ کی زندگی میں خداوند نے جو ہے وہ کام کیا، آپ کو نئی زندگی دی، اور پھر اس زندگی کے بعد خداوند نے آپ کو بائبل مقدس سے یہ میسج دیا کہ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، تجھے دن اور رات اس کا ہی دھیان. جی یاسر بھائی، میں خداوند کا بہت ہی شکر ادا کرتا ہوں. جب سے میں نے خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا ہے، تب سے میری زندگی میں خوشحالی ہے. میں شادمان ہوں، مجھے کسی قسم کا خوف نہیں ہے. میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں. Praise the Lord. آکاش بھائی، میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے ویورز کو بتائیں کہ خداوند میں آنے کے بعد جو ہے آپ نے کس طرح خداوند میں خدمت کی، اور کیا کیا خدمات انجام دے رہے ہیں، یا کیا کیا خدمات انجام دی ہیں آپ نے. جی یاسر بھائی، جب میں نے خداوند کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا، اس کے بعد میں بائبل مقدس کو زیادہ پڑھنے لگا، اس میں زیادہ پابند ہونے لگا، کیونکہ میں اس چیز پہ بلیو کرتا ہوں کہ جس کے ساتھ آپ کا رشتہ مضبوط ہو رہا ہے آپ اس کے بارے میں جانیں، اور ہمیں جاننے کی بھی ضرورت ہے. کیونکہ ہوسیہ نبی کی کتاب میں ہوسیہ میں لکھا ہے کہ میرے لوگ عدم معرفت کی وجہ سے ہلاک ہوتے ہیں. کہ ہمیں معرفت کی باتیں سیکھنی ہیں تاکہ ہماری ہلاکت نہ ہو، ہمیں ہمیشہ کی زندگی نصیب ہو. میں اس حادثے کے بعد میں بائبل کی اسٹڈی کرنے لگا. میری سسٹر جو مجھ سے بڑی ہے وہ سنڈے اسکول کی خدمت کرتی تھی. ہمارے پاسٹر انچارج روڈنی فیاض وکٹر صاحب نے 2007 میں 3 لڑکوں اور 3 لڑکیوں کا گروپ ٹریننگ کے لیے بھیجا، سنڈے اسکول کی ٹریننگ کے لیے. میری سسٹر نے تو اس سے پہلے 2 ٹریننگ کی تھی، بائبل کورس کیا ہوا تھا، اور وہ چونکہ سینئر ٹیچر تھی، اور میں اور میرا ایک ریلیٹیو تھا وہ تھے، اور 2-3 اور تھے، جو ہم گروپ کی شکل میں مری میں فرسٹ ویک میں، جولائی کی فرسٹ ویک میں ہم ادھر ٹریننگ کے لیے گئے. اس ٹریننگ کے بعد میں نے سنڈے اسکول کی خدمت سٹارٹ کر دی. کیونکہ 1-2 واقعہ ٹریننگ سے پہلے 1-2 واقعہ میں نے دیکھ چکا تھا کہ جس کی بیس وہ یہی تھی کہ بچے ہمارے مسیحت کو کیوں نہیں جانتے، بڑے ہو کے وہ مسیحت میں کیوں نہیں اتنے مضبوط ہوتے، ان کا رشتہ خدا یسوع مسیح میں کیوں وابستہ نہیں ہوتا ہے. وہ یہی تھی کہ ان بچوں کی تربیت، ان کی جو بنیاد ہے وہ مضبوط نہیں ہے.
ان کو ہم بچپن ہی سے مسیح میں گائیڈ نہیں کر رہے, مسیح کی تعلیم نہیں دے رہے. میں نے جو ان سال 2005 میں اور 2006 میں جو ایک دو واقعے ایسے ہوئے تھے, ایک دو واقعہ تو ہمارے سٹی میں ہی ہوا تھا, سیالکوٹ میں. تو ان کی جو ساری سرچ کرنے کے بعد یہی پتہ چلتا تھا کہ ان واقعے کے پیچھے دراصل وہ یہی تھا کہ ان کی بنیاد ہی مضبوط نہیں تھی. خدا کے کلام میں ہمیں ملتا ہے کہ ایک شخص جسے تمثیل بیان کرتے ہیں خدا یسوع مسیح کی, ایک شخص ہے جس نے اپنا گھر ریت پہ بنایا. مینا برشی طوفان آیا اور وہ ریت کا گھر جو ہے ختم ہو گیا, اور دوسرے نے چٹان پہ بنایا, اور چٹان جو ہے مسیح ہے. تو میں جانتا ہوں, میں بھی اس بات سے متفق ہوں کہ خداوند یسوع مسیح اور خدا کے کلام کو جاننا بڑا ضروری ہے. ہم اگر اس چٹان پر خدا یسوع مسیح پر اپنا گھر بنائیں گے تو کبھی بھی ہماری بنیاد جو ہے ہلائی نہیں جائے گی. تو میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ بنیاد جو ہے وہ بڑا ضروری ہے. اور یہاں پہ میں ویورز کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے گھر میں اپنے بچوں کو سنڈے اسکول ضرور بھیجا کریں, کیونکہ اگر آپ اپنے بچوں کو بنیادی بیس جو ہے وہ مسیحیت کی دیں گے تو وہ جس طرح بھائی بولتے ہیں کہ شریعت کی کتاب جو ہے تیرے منہ سے نہ ہٹے, یشوع 1:8 میں لکھا ہے, تو وہ پھر سدا کے لیے جو بیس بچوں کی بن جائے گی وہ کبھی بھی جو ہے ان کے منہ سے نہ ہٹے گی, بلکہ وہ ہمیشہ خدا ان کے خوف میں رہیں گے اور پھر خوب عبادت مند ہوں گے اور خوب سرفراز ہوں گے. آئیے بڑھتے ہیں بھائی کاش کی طرف. جی یاسر بھائی زبور 11:3 آیت میں لکھا ہے, اگر بنیاد ہی اکھاڑ دی جائے تو صادق کیا کر سکتا ہے. موٹیو یہی تھا کہ بنیاد کو ہم نے مضبوط کرنا ہے. 2007 سے میں نے سنڈے اسکول کو جوائن کیا, خدمت میں پہلے تھا لیکن باقاعدہ ٹریننگ کے بعد میں اور میرے سسٹر اور میرے ساتھ جو ٹریننگ میں تھے ہم سب نے مل کر سنڈے اسکول کی خدمت سٹارٹ کر دی. پھر 2008 میں سنڈے اسکول کی ٹریننگ کی. 2007 میں ہم نے چرچ کیسے بلڈ کرنا ہے یہ سیکھا, سنڈے اسکول میں کیسے خدمت انجام دینی ہے یہ سیکھا, ہم نے بچوں کو کیسے موٹیویٹ کرنا ہے یہ سیکھا. ڈفرینٹ سبجیکٹ تھے. جب 2008 میں نے ٹریننگ کی تو ان میں 3 سال سے لے کے 5 سال تک کے بچے تھے, ان کی ٹریننگ کی. پھر 5 سال سے لے کر 8 سال کے بچے تھے. وہ یہ جولائی کے 2nd ویک میں تھا, یہ 2008 کی بات ہے. پھر 2009 میں نے کورسپونڈنگ کے ذریعے سینٹ جان تھیولوجیکل سیمنری سے BTH کے لیے کورس کیا. تو اس کے بعد میں چونکہ ریگولر میں چرچ میں تھا, خدمت میں تھا, تو میں یہی سمجھتا تھا کہ جتنی میں مسیح کی خدمت میں آگے بڑھ رہا ہوں بہتر ہے کہ میں اپنے لیے اس کا علم کو بھی حاصل کر سکوں, تاکہ میری صرف بچوں تک کی خدمت محدود نہ رہے. بچوں کی خدمت اتنی آسان نہیں ہے. پھر میں نے 2010 میں یوتھ کے لیے ٹریننگ کی لاہور میں. اس میں ہم نے یوتھ کو کیسے موٹیویٹ کرنا ہے, کمیونیکیشن کا بتایا گیا. پھر ہمیں جو اڈلٹ کی ایجوکیشن ہے اس کے بارے میں کہ بائبل ہمیں کس طرح بتاتی ہے. پھر ہم نے یوتھ کو کیسے مسیح میں لے کے آنا ہے, کیسے ہم نے ان کو مسیحی تعلیم دینی ہے. جو ہماری نیو جنریشن آ رہی ہے ہم نے کیسے ان کو بلڈ کرنا ہے, اور کیسے ان کی ایبلٹی کو, ان کی بنیاد کو مضبوط کرنا. جی جو بچے سنڈے اسکول سے نکل کے تھوڑے یوتھ میں آ جاتے ہیں, 12 سال سے لے کر ہم 14 سال کے ایج کے جو بچے ہوتے ہیں ان کی ٹریننگ ہم نے کی. بعد میں 2011 میں 2010 میں ہی میں بیپٹائز ہوا. میں کراچی میں میرے چاچو ہیں ریورنڈ ڈاکٹر تنویر احمد بھٹی, انہیں سے میں نے بپتسمہ لیا اس میں جو کراچی سے ادھر. تو 2010 میں مارچ 4 کو تو میں خدا کا شکر ادا اس لیے کہ میں اس سے پہلے مجھے معلوم تھا کہ شخصی نجات دہندہ قبول کرنے کے بعد آپ کو بپتسمہ لینا ضرور ہے.
تو میں اس چیز کو میں سمجھ رہا تھا کہ میں تھوڑا اور میچور ہو جاؤں, مسیح کے بارے میں اور سیکھ سکوں اور جان سکوں. پھر جا کر میں نے 2010 میں بپتسمہ لیا. پھر 2010 نومبر کی 10 تاریخ جس ادارے سے میں نے زیادہ ٹریننگ کی تھی, اسی ادارے نے ہمارے ماسٹر انچارج کو فون کیا کہ جی ہمیں آپ کا ایک لڑکا چاہیے جو سیالکوٹ ریجن میں سنڈے اسکول کی خدمت سر انجام دے. ہمارے پاسٹر صاحب نے کہا جی آپ کون سا لڑکا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہمیں آکاش چاہیے, کیونکہ وہ ریگولر ٹریننگ میں بھی ہے, خدمت میں بھی ہے, آپ کے ساتھ بھی ہے, چرچز کی ایکٹیویٹیز میں بھی ہے. تو پاسٹر جی نے مجھ سے پوچھا کہ بھائی آپ سنڈے اسکول کی طرف سے یہ آفر آئی ہے کہ آپ خدا کی خدمت کرنا چاہتے ہیں سیالکوٹ ریجن میں. میں نے کہا کہ پاسٹر صاحب دیکھیں خدمت میں تو آلریڈی ہوں, اور جتنی دیر میں خدمت میں تھا 2007, 8, 9, 10 تو میں اس چیز کو سمجھ چکا تھا کہ آپ میں وہ کیپیبلٹی ہو, آپ میں پیشن ہو, تو آپ کو ایک لازم پلیٹ فارم کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں متی کی انجیل میں یسوع مسیح جب کفر نحوم سے جانے لگے تو شاگردوں نے کہا کہ اے یسوع مسیح ہم کفر نحوم میں ہی رہتے ہیں. یسوع مسیح نے کہا نہیں, مجھے کفر نحوم میں نہیں بلکہ اور بھی جگہوں پہ خدمت کرنی ضرور ہے, کہ میں ایک جگہ پہ نہیں رک سکتا. تو میں نے بھی یہی سمجھا کہ خدا نے جو مجھے توڑا دیا ہے کیوں نہ میں وہ یوٹیلائز کروں, بڑھاؤں سے, میں اسے بڑھاؤں. یہ صرف میرے گاؤں تک ہی نہ رہے, میرے جو بچے ہیں, ہمارے گاؤں کے بچے جو ہیں ان تک ہی نہ رہے. میں اس ادارے کے وساست سے, پاکستان سنڈے اسکول یونیورسٹی کی وساست سے, پھر میں سیالکوٹ میں ایز اے اسسٹنٹ کوآرڈینیٹر 2.5 سال میں نے خدمت کی. اس میں ہمارے یہی تھے کہ ہم ریجن میں, سیالکوٹ ریجن میں سنڈے اسکول ٹریننگ کرواتے تھے, ٹیچر ٹریننگ کرواتے تھے, بچوں کے کڈس گیم, شو باکسز, بچوں کی مختلف ایکٹیویٹیز, ٹیچر کے ورکشاپس, مختلف آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے جو خدمت میں جو روحانی ترقی ٹیچرز کی اور بچوں کے لیے جو کام ہم سے ہو سکتے تھے بذریعہ ادارہ پاکستان سنڈے اسکول یونیورسٹی اور جو سیالکوٹ میں ہم مختلف چرچز میں جاتے, مختلف کوآرڈینیٹر جو مختلف ڈینومینیشن سے ہم رابطہ کرتے, مختلف ہم چرچز سے رابطہ کرتے. سنڈے اسکول میں جو صرف ہمارا پرپس یہ نہیں تھا کہ ہم کوانٹٹی ہو, بچوں کی کوانٹٹی ہو, بچوں کے ہمارا پرپس یہ تھا کہ ایک بھی بچہ ہمیں ملے تو ہمیں اس تک مسیح کا کلام اور اس کی بنیاد کو مضبوط کرنا ہے. نہ کہ یہ نہیں کہ ہم ادارہ بھی یہی نہیں ہم کو کہتا تھا کہ آپ یہ کریں کہ ہمیں بچوں کی تعداد چاہیے کہ کتنے بچے ہیں. ادارہ بھی ہم کو یہی کہتا تھا کہ آپ کے پاس اگر ایک بھی بچہ گاؤں میں ایک بھی بچہ ہے تو آپ نے اس کے پاس بھی جانا ہے. تو یعنی کہ آپ نے کوانٹٹی نہیں کوالٹی کو مینٹین. جی یہ یاسر بھائی یہ ہمارا پرپس ہے. بیسیکلی جو پہلی بات ہے کہ اگر بنیاد ہی اکھاڑ دی جائے تو سادہ کیا کر سکتا ہے. ہم نے بنیاد کو مضبوط کرنا ہے, کیونکہ دیکھیں اگر ہم کوئی بھی بلڈنگ بناتے ہیں تو اگر ہم اس کی بنیاد کو ہی مضبوط نہیں کریں گے تو ہم اس کے اوپر کیسے, اگر دیکھیں کوئی لڑکا ہے لڑکی ہے تو اس کے دیکھیں جو ابھی بچے ہیں لیکن اس کے بعد ہماری نسلیں آئیں گی. اگر ہم ایک نسل کو اچھی تربیت دیں گے, اس کو اچھا مسیحی بنائیں گے تو اس کے بعد ہی ہماری آنے والی نسلیں راست باز ہوں گی. ملاکی 2 باب اس کی 10 آیت اور 15 آیت میں جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اس کی 15 آیت میں لکھا ہے اس لیے کہ اور اس سے خدا ترس نسل پیدا ہو. جب ہم استثنا میں دیکھتے ہیں تو استثنا میں لکھا ہے کہ تو اپنی اولاد کو ذہن نشین کروانا, وہ گھر بیٹھے رات چلتے سوتے اور اٹھتے وقت انہیں کا دھیان کروانا, کہ ہم نے اپنی اولاد کو آگے ہم نے سنڈے اسکول کے ٹیچر پر چھوڑ دینا ہے. یہ والدین سے کہا گیا ہے کہ ہم نے اپنی اولاد کو
مسیحیت کی تعلیم دلوانی ہے. اور میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ مطلب جو بچوں کے فرسٹ ٹیچرز جو ہیں ہوتے ہیں وہ والدین ہی ہوتے ہیں. اور بائبل مقدس میں ہمیں ایک بڑا خوبصورت واقعہ ملتا ہے. سمسون کہ جب ہونے والا ہوتا ہے تو فرشتے آ کے اس کے والدین کو اس بات کی ہدایت کرتے ہیں کہ میں نوشی سے اور ان تمام کاموں سے جو ناپاک ہیں ان سے دور رہنا. تو یہ بڑا ضروری ہے. میں یہاں پہ ویورز کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کے لیے جو ہے پہلے ٹیچر ہو. آپ جیسا اپنے بچوں کو سکھائیں گے وہ ویسا ہی سیکھیں گے. تو ضروری ہے کہ آپ گھر میں جو ہے وہ دعائیا ماحول بنائیں, گھر میں ان کی بنیاد کو جو ہے مضبوط کریں تاکہ بچے جو ہیں وہ خدا یسوع مسیح کو جانیں اور خدا یسوع مسیح کو جو ہے جانتے ہوئے اس میں بڑھیں. اور ضروری ہے بعض اوقات میں نے دیکھا ہے پیرنٹس کو کہ وہ اپنے بچوں کو جو ہے بہت ساری کہانیاں سناتے ہیں اور بہت ساری کہانیوں سے لطف اندوز کرتے ہیں لیکن مسیح کے بارے میں نہیں بتاتے. تو بائبل مقدس میں ایسی بہت ساری سپر سٹوریز ہیں جنہیں آپ اپنے بچوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں, اپنے بچوں کو بتا سکتے ہیں تاکہ ان کی بنیاد جو ہے مضبوط ہو. آئیے ہم بڑھتے ہیں بھائی آکاش کی طرف. جی اصل بھائی 2012 اور 13 میں بھی میں 2012 میں پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ تھوڑا ایونجلزم میں جو ہم تبلیغ کرتے ہیں, بازاری خدمت کرتے ہیں, ان کے بارے میں بھی تعلیم لی جائے. میں 2012 میں لاہور میں OM کی میں نے ٹریننگ کی بائبل اسٹڈی کے لیے, بائبل کورس کے لیے. تو اسی میں نے ایونجلزم بھی سیکھی. 2012 میں ہی میں نے ایک اور ٹریننگ کی پریسبیٹرین چرچ آف پاکستان کی, اسی سنڈے اسکول کے حوالے سے ہی, کہ تاکہ جو نیا دور آ رہا ہے اس میں ہم نے کیسے اپنے بچوں کو گائیڈ کرنا ہے, کیسے ہم نے ان کو مسیح میں مضبوط بنانا ہے. ہم دوسرے مذاہب کے دیکھتے ہیں بچے صبح صبح جاتے ہیں, ان کے والدین ان کو اٹھاتے ہیں. ہمارے مسیحی گھرانوں میں ایسا ہونا چاہیے. ان کو تاکید کی جائے کہ دیکھیں مثال کی کتاب میں لکھا ہے کہ بیٹے کی اس راہ پر تربیت کر جس اس پر چلنا ہے تاکہ وہ بوڑھا ہو کر بھی اس سے نہ مڑے. ہم نے اپنے بچوں کی تربیت ایسے کرنی ہے نہ کہ ہم تو ان کو دوسری چیزیں پرووائڈ کرتے ہیں, ان کو دوسری ایجوکیشن بھی اچھی دیتے ہیں کہ ہمارا بچہ پائلٹ بنے, ہمارا بچہ انجینئر بنے, ہمارا بچہ جو مینیجر بنے, ہمارا بچہ معاشرے کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چلنے والا بن سکے. تو ہم ان کو اچھے مسیح فادر ٹیچرز, سنڈے اسکول کے ٹیچرز, ایونجلزم کیوں نہیں ان کو سکھاتے, ان کو ہم پادری کیوں نہیں بناتے. یہ وجہ ہے کہ ہمارے جو مسیحی بچے ہیں ہم دوسرے مذاہب سے بھی پیچھے ہیں. جو ہم بالخصوص پاکستان کی میں بات کرتا ہوں, چونکہ میں پاکستان میں رہتا ہوں, میری خدمت بھی پاکستان میں, تو میں اسی کی بات کرتا ہوں کہ ہمارے جو کلچر میں ہم ان دوسرے مذاہب کو دیکھتے ہوئے کہ ہم ان کو اچھی ایجوکیشن بھی نہیں دے پاتے اور اچھے مسیحی بھی نہیں ہم بنا پاتے. ہمارے جو مسیحی گھرانے ہیں فائنینشلی تو کمزور ہے بہت. جو میں نے سیالکوٹ میں پاکستان کے مختلف شہروں میں بھی سفر کیا ہے, لیکن اچھے ایماندار ہم کیوں نہیں بنا رہے. پہلے ہم بات کرتے تھے کہ جی لوگ غیر ایماندار یہی کہتے تھے کہ جی مسیحی لوگ بہت ایماندار ہوتے ہیں. اب کیوں نہیں یہ باتیں کی جاتی, اب یہ سب کیوں نہیں لوگ کہتے کہ جی مسیحی قسم نہیں اٹھاتے, مسیحی بہت ایماندار ہوتے ہیں, مسیحی کام میں بہت ایماندار ہوتے ہیں. اب کیوں نہیں یہ باتیں ہو رہی؟ کیا ہم نے کلچر کو اڈاپٹ کر لیا؟ یہاں پہ بھائی میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اسی پلیٹ فارم کے ذریعے آپ ینگ یوتھ کو کوئی ایسا میسج ہیں جو کہ بڑھوتری کے لیے ہو. جی اصل بھائی میں یوتھ کے لیے اسپیشل یہی کہوں گا کہ دیکھیں آپ ایجوکیشن حاصل کریں, جتنی آپ ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں وہ ہمارے لیے فخر کا باعث ہے, ہمارے خاندانوں کے لیے فخر کا باعث ہے.
لیکن اس کے ساتھ آپ مسیح میں بھی مضبوط ہوں، کیونکہ متی کے انجیل میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح کے بارے میں جس طرح وہ قدر و قامت میں بڑھتا رہا، اسی طرح وہ حکمت اور خدا کے جلال میں بڑھتا رہا، کہ ہمیں حکمت اور فہم اور دنائی کا علم ہونا چاہیے۔ امثال کی جب ہم کتاب دیکھتے ہیں تو امثال میں سارے حکمت کی باتیں، فہم کی باتیں ہیں اس میں، تو کیا ہم ان چیزوں سے کیوں پیچھے ہیں؟ اور یوتھ کے بارے میں اور مزید یہی ہے کہ آپ کے پاس ابیلٹی ہے، پیشن ہو، تو آپ کو کوئی نہ کوئی آپ کا لائف میں گول ہونا چاہیے۔ مثال کی کتاب میں لکھا ہے اگر جہاں رویا نہیں وہاں لوگ بے قید ہیں، کہ ہماری زندگی میں کوئی نہ کوئی گول ہونا چاہیے۔ اب آپ سے آپ کی ساری لائف گزر جائے، آپ سے کوئی یہ پوچھے جی آپ نے لائف کیسے گزاری، تو آپ لاسٹ میں یہ نہ کہیں کہ یہ بس لائف گزر گئی، سمجھ ہی نہیں آئی۔ اپنی لائف میں کوئی ایم ہونا چاہیے کہ ہم نے یہ ٹارگٹ اچیو کرنا ہے اور اس کو حاصل کرنا ہے، اور ساتھ یہ کہ میں نے خدا کی خدمت کرنی ہے اور خدا کے لوگوں کی خدمت کرنی ہے۔ یہی میرا میسج ہے یوتھ کے لیے۔ کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں اور واٹس ایپ کے تھرو جو ہے آپ اپنے میسیجز بھی ہمیں جو ہے وہ دے سکتے ہیں۔ گاڈ بلیس یو آل۔